बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ही दिन में चार बहुत बड़े धचके लगे हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग को, और उनमें से तीन धचके एक ही शख्स ने लगाए हैं। उसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। जोसेफ केंट, जो कि ट्रंप के डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उससे तो एक ये बात नजर आती है कि अब ट्रंप की इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये बात अब जो है वो सिर्फ दबे लफ्जों में कुछ रिपब्लिकन कुछ डेमोक्रेट्स नहीं, अब ट्रंप की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी खुलेआम अब आपको नजर आ रहे हैं कि वो इस जंग से खुद को दूर कर रहे हैं, बाकी अमेरिका के इत्तेहादियों समेत। मगर वो तीन बहुत बड़े फ्रंट्स कौन से हैं जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए हैं, उस लेटर ने, जो रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने लिखा है, उसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो चौथा धचका अमेरिका को इस हवाले से लगा है वो क्या है, वो भी बताना इंतहाई जरूरी है। दूसरी जाने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग जो है, उसके अंदर जो कल बमबारी हुई और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक बराज ऑफ एक्यूजेशंस कि पाकिस्तान ने ये कर दिया है, पाकिस्तान ने वो कर दिया है, पाकिस्तान ने जानकर एक हॉस्पिटल को या गलती से या जैसे भी टारगेट किया है, जो हॉस्पिटल नहीं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था। रिहेबिलिटेशन सेंटर किन लोगों का था जो कि नशे के आदी हो जाते हैं। वो सारी की सारी कहानी भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान का मौकफ उस पर क्या है, और वो मौकफ सही है, गलत है, डिप्लोमेटिकली किस तरह से बैठता है, कैसे नहीं बैठता, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने को। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वहीं पर आज चूंकि मंगल का दिन है और इमरान खान से मुलाकात ना होने का दिन है, तो उस हवाले से मार्केट के अंदर कुछ अफवाहें, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं रिगार्डिंग अ सीक्रेट मीटिंग एंड सम डील्स गोइंग ऑन बिहाइंड द बैक। उसके ऊपर डिटेल्स आपके साथ शेयर करना और पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना इंतहाई जरूरी है। वो भी काम थोड़ा सा जाते जाते करते चले जाएंगे। बट स्टार्टिंग ऑफ विद रेजिग्नेशन ऑफ जोसेफ केंट। अब जोसेफ केंट साहब, जो कि उनके काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे, उनको ट्रंप ने बड़े शद्दोमद के साथ अपॉइंट किया और उनकी बड़ी तारीफें की, और इस बात की भी तारीफ की कि उनकी बीवी जो थी वो उन्होंने अपनी जान दी थी अमेरिका के लिए आईसिस के खिलाफ वॉर में, और इस वजह से उन्होंने कहा था कि बहुत कमाल कमाल काम करेंगे, बड़े अच्छे इंसान है, बड़ी तारीफें शारीफें की थी। उनकी ट्वीट ये मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। मगर जोसेफ केंट ने जो आज किया उसके अपनी पोस्ट से रिजाइन, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद ही मैंने फैसला इसलिए किया है क्योंकि मैं अब इस जंग की किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकता। ईरान ने पहला जो बहुत बड़ा जो इसमें धचका है वो ये है कि उन्होंने कहा, जो ट्रंप का पूरा एक बयानिया था कि ईरान पर अटैक इसलिए किया गया क्योंकि ईरान अमेरिका के लिए एक खतरा साबित हो रहा था। उन्होंने कहा अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। अब ये वो शख्स, कोई रिपब्लिकन सेनेटर या गवर्नर नहीं कह रहा, ये बात कर रहा है काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर, यानी कि वो शख्स जो डायरेक्टली इन सारे मामलात के साथ कंसर्न्ड है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो एक फाउंडेशन थी इस जंग की, उसी का उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, बुनियादें हिला के रख दी, वो काम किया। पहला पहला जो बम गिरा ट्रंप की गवर्नमेंट के ऊपर वो ये कि ईरान से अमेरिका को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। दूसरा जो उन्होंने बम गिराया वो ये था, एज ए वेटरन हु वाज डिप्लॉयड टू कॉम्बैट, 11 दफा जो है उनको उन्होंने जंग के अंदर अपनी खिदमत अमेरिका के लिए जो है वो पेश की। और उन्होंने उनकी जो बीवी हैं गोल्ड स्टार, वो कहते हैं कि और उनकी बीवी जो है शैनन, उसके बारे में जिसको ट्रंप तारीफ कर रहे थे, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जान दी एक ऐसी जंग में जो कि इजराइल ने मैन्युफैक्चर की थी, यानी कि इराक वॉर या आईसिस के खिलाफ लड़ाई के अंदर। वो कह रहे हैं कि ये भी एक लेजिटिमेट जंग नहीं थी, ये भी इजराइल की ही ये करनी थी। तो बुनियादी तौर के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा जंग है ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये अमेरिका के किसी भी किस्म के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती, और ये जंग बुनियादी तौर पे इजराइल ने मैन्युफैक्चर की है, फॉल्स प्रीटेक्स्ट के ऊपर बनाई है, यानी कि झूठ बोलकर एक दफा फिर अमरीकियों को इस जंग में घसीटा है। अब इस सारी कहानी के अंदर एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट जो तीसरा बहुत बड़ा इस लेटर के अंदर क्यों हमें मिलता है, वो इससे अगली ही लाइन में मिलता है। नाउ बिफोर आई से दिस, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। नाउ दिस इज समबडी, ऐसा शख्स है
کہ جس کے پاس انٹیلیجنس، جس کے پاس آن گوئنگ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے انتہائی پیچیدہ، انتہائی سیکرٹ اور انتہائی کانفیڈینشیل انفارمیشن موجود ہو. اس شخص نے کیا کہا ہے؟ I cannot support sending the next generation off to fight and die in a war that serves no benefit to the American people nor justifies the cost of American lives. کہ میں اب ایسی جنگ کے کا ساتھ نہیں دے سکتا جو کہ اگلی نسل کو امریکنوں کی جا کر لڑنے اور مرنے کے لیے کہہ رہی ہے یا کہنے والی ہے اور کہتی ہے، جو کہ نہ تو امریکہ کے کسی فائدے میں ہے اور نہ ہی امریکنوں کے کسی فائدے میں ہے. یعنی کہ ان کی بات سے جو تیسری انتہائی اہم چیز سمجھ میں آ رہی وہ یہ آ رہی ہے کہ امریکہ ایران کے اندر اپنی فوجیں بھیجنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے. امریکہ ایران کے اندر گراؤنڈ ٹروپس، بوٹس آن دا گراؤنڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ کمیٹڈ نظر آ رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے تھرو. یعنی کہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہی نوز that American soldiers, American sons and American daughters will be sent جو ہے ایران کے اندر بھیجے جائیں گے American soldiers. اب اس سارے کے اندر جو ہے یہ تین بہت بڑے وہ بم ہیں جو کہ جنرل صدر ٹرمپ جو ہیں، جنرل کہہ رہا ہوں، وہ حرکتیں بھی ان کی ایسی ہیں، صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی اس جنگ کو مکمل طور پر اس کا بیانیہ تو نیست و نابود کر دیتے. مگر ایک اور بھی شخص ہے جس نے صدر ٹرمپ کی اس جنگ کے اندر صدر ٹرمپ کے ہی کیمپ کے اوپر بہت بڑا بم مارا ہے. اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص بھی صدر ٹرمپ ہی ہے. آج آئرلینڈ کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوئی تھی. خیر ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے ان کو اس بات پر غصہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. ان کو بات کس پر غصہ ہے وہ سنیں ٹرمپ نے کیا کہا. اب ٹرمپ آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے تو خطرہ نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ٹرمپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس شخص کے یہ بات کہہ دینے سے میرا پورے کا پورا بیانیہ جو ہے وہ دھڑام سے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر جاتا ہے. بٹ اس سے بھی زیادہ ڈیمیجنگ جو بات کی وہ جوزف کینٹ نے تو جو کہنا تھا وہ کہا. ٹرمپ صاحب نے خود ایک چھوٹا سا جملہ بولا جس نے ایک اور بیانیہ جو تھا اس کو تہس نہس کر دیا اور امریکہ کی اس پوری جنگ کے بیانیے کے اوپر ایک چوتھا بم گرایا. وہ چوتھا بم کیا ہے ذرا سنیں. اب آپ نے یہ سنا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ایران کہہ رہا ہے کہ جو خلیجی ممالک وہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں ایران پر اٹیکس میں، وہ اس جنگ میں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے ایران. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم وہ ثبوت آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. مگر دنیا کہہ رہے، خلیجی ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر ایسے ہی بمباری کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے تو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی، ہم نے تو کسی قسم کا کوئی ساتھ نہیں دیا. مگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک نے اس جنگ میں امریکہ کا جتنا ساتھ دیا، امریکہ کو جتنی سپورٹ دی ہے، اتنی سپورٹ تو نیٹو نے نہیں دی جتنی کہ مسلمانوں نے ایک مسلمان ملک کے اوپر جو ہے وہ ایک انلیگل جارحیت، ایک انلیگل جنگ امپوز کرنے کے لیے اس امریکی صدر کی ہے. یہ شرم کی بات تو ہے ہی مگر دکھ کی بات بھی ساتھ ساتھ ہے. تو وہ تمام کے تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے خلیجی ممالک کے اوپر ایران کے حملے جو ہیں وہ انتہائی غیر موزوں ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ انجسٹس ہے اور انکالڈ فار ہے، ان کو اب یہ بات جو ہے اپنی بکواس بند کرنی چاہیے. کیونکہ ان کے ڈیڈی ٹرمپ نے اپنے منہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اتنا زیادہ ساتھ دے رہے ہیں کہ جتنا کہ نیٹو بھی نہیں دے رہا. یہ وہ چار بڑے بم ہیں جو کہ اس ایک دن کے اندر امریکہ کے اوپر گرے ہیں. دوسری جانب اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کے جو ہیڈ آف جو ہے ان کے ایران کے ملٹری آپریشنز کے ڈیفنس کے علی لاریجانی، ان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. ان کی شہادت کے حوالے سے علی لاریجانی کے بارے میں اگر آپ اب اس بلاگ کے اندر تو میں ڈیٹیل پروفائل نہیں دے سکتا، بٹ ہی واز اے ویری ویری سین، اے ویری کمپیٹنٹ پرسن جو کہ کانفرنٹیشنل نہیں تھے.
جو کہ پیس میں بلیو کرتے تھے اور وہ ریسٹرینٹ میں بلیو کرتے تھے، مگر اس سب کے ہوتے ہوئے ان کو بھی آج کہہ رہے ہیں کہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور ولی نصر نے اپنی ٹویٹ میں کیا کہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی لاریجانی کو شہید کر دینے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی شخص ان کی جگہ لے گا وہ شخص جو ہے انتہائی ہارڈ لائنر ہوگا، انتقامی سوچ میں ہوگا، اور وہ نہ صرف یہ کہ ایران کے اوپر ایران کے اندر جو نئی گورنمنٹ بنے گی، جو نئی پوزیشن آئے گی، اس کے اندر انتہائی مزید سختی آئے گی، بلکہ باقی جو امریکہ کے لیے یا امریکہ کے allies کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ سو اس ساری کہانی کے اندر nothing appears to be going ڈونلڈ ٹرمپ's way۔ اور اس جو ابھی بریفنگ اس کی آپ کو میں نے 2 کلپس دکھائے ہیں، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر متضاد باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں اپنے allies کی ضرورت نہیں ہے، آج تو خیر فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے بھی کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ دوڑ جاتا ہوں بھائی، کوئی نہیں، نکل جا، کچھ نہیں ملنا، کوئی سپورٹ نہیں ہے اس ساری جنگ میں ہماری طرف سے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایران کے صدر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے بڑے دبے لفظوں میں بڑے پیار سے ان کو کہا تھا کہ ایران سوچے گا بھی نہیں ان تمام ممالک کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے سے پہلے جو کہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ اینی سو موونگ فارورڈ، ایران نے اس ساری کہانی کے اندر ابھی اپنا 58واں اٹیک لانچ کیا ہے کوئی آدھ پون گھنٹہ پہلے، اور اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیا فیز آف آر اٹیکس، ایک نیا مشن آف اٹیک شروع کر رہے ہیں جس کے اندر ہم اب پن پوائنٹڈ اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے۔ لیٹس سی جب ڈیٹیلز آتی ہیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو پاکستان، منگل کا دن جیسا میں کہہ رہا تھا عمران خان سے نہ ملنے کا دن ہے، اور عمران خان سے ملنے یا نہ ملنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ علیمہ خان یا آفریدی صاحب جو ہیں ان دونوں کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی کو خاص حکومتی عہدیدار سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان سے ملاقات نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ عمران خان کے علاج معالجے کے لیے اور ان کو جیل سے نکالنے کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو توڑ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہم تو اب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، ملاقات نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ نہ ہی ہو تو بہتر کیوں ہے؟ نہ ہی ہو تو بہتر اس وجہ سے ہے کیونکہ مسئلہ یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ بھائی معاملات اب عمران خان کی صحت سے زیادہ ان کی زندگی کے بن گئے ہیں، اور اس حکومت کا تو کسی قسم کا کوئی موڈ نہیں اس ساری سچویشن میں ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے کا۔ سو بیسٹ وے از، اور عمران خان بھی جو ہے وہ بھی بالکل انٹرسٹڈ نہیں، وہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ اگر وہ جیل کے اندر اسی طرح سے صحبتیں جھیلتے ہوئے شہید ہو جائیں تو بہتر ہے ان کے لیے، ان کی لیگیسی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی، ان کو تاریخ کے اندر وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مگر وہ چونکہ ان کی بہن ہے تو انہوں نے یہ حقیقت نہیں ہے، خبریں ان کی بہن ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب خان صاحب کو یہاں سے نکالنے کا طریقہ کوئی نکالا جائے، اور اس میں خان صاحب سے بات اس لیے نہ کیجیے کیونکہ خان صاحب اس سارے کے اندر پھر کوئی نہ کوئی حکم نامہ جاری کر دیں گے، کوئی نہ کوئی بند ڈال دیں گے، اور اس وجہ سے مسئلہ یہ بنے گا کہ بھائی ہم لوگوں کو بھی پھر وہ بات ماننی پڑے گی، اور چونکہ ماننی پڑے گی تو یہ سارے کا سارا کٹائی میں پڑ جائے گا۔ اب اس میں 2 رائے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ وہ اسی ڈیل کے تناظر میں بات ہے جو آج سے 3 مہینے پہلے آپ کو یاد ہو، شاید میں نے بھی بتایا تھا، مالک صاحب کی خبر تھی کہ 4 سال کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے، الیکشن کمیشن عمران خان کی مرضی کا لگا دیا جائے گا، عمران خان کو باہر بھیج دیا جائے گا علاج کی تھوڑی دیر کے لیے ان کو، اور پھر واپس لے آیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو 2-3 مہینے کے بعد جو ہے ان کو ہلکی پھلکی سنگل ڈبل سیاسی طور پر کرنے کی بھی اجازت مل جائے گی، یہ سارا کچھ۔ مگر مسئلہ اس سارے میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ عمران خان کی بہنوں کے لیے، عمران خان کے سپورٹرز کے لیے، عمران خان کے مداحوں کے لیے، عمران خان کے ورکرز کے لیے ایک انتہائی قیمتی، ان کی جان، ان کی زندگی انتہائی قیمتی ایسٹ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ سب کچھ جو ہے عمران خان صاحب اس دنیا سے اس طرح سے ان کو بھیج دیا جائے، یا کسی قسم کی ان کی آنکھ ضائع ہو جائے یا ان کو نقصان ہو۔ تو اس سارے کے بیچ میں ایک اور مطلب یہ ٹھیک ہے، مطلب ایک طرح سے سوچ، مگر ایک اور بھی سوچ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے ڈیسیژن جو کہ عمران خان کو لینے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ ان کا پریولیج ہے، یہ ان کی مرضی ہے، ان کو اس بات کا تو حق ہے کہ انہوں نے زندہ کیسے رہنا ہے اور انہوں نے مرنا کیسے ہے، تو عمران خان کو زندہ اور مرنے کا حق ان کی مرضی کے مطابق دینا چاہیے، چاہے، اور یہ مشکل ہوتا ہے، میں خود بھی ایسے کئی مشکل راہوں سے گزرا ہوں جہاں پر یہ فیصلہ کسی اپنے بہت زیادہ چاہنے والے کو دے دینا کہ وہ یہ فیصلہ کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، مگر وہ کہے کہ میں عزت اور وقار کے ساتھ ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں اور عزت اور وقار کے ساتھ ہی مرنا چاہتا ہوں،
مجھے جو ہے اس کے اندر مجھے یہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. تو اٹس اے ٹف ڈیسیژن ٹو میک, بٹ میرا خیال ہے اگر میری ذاتی رائے ہے تو میں خود بھی ڈیوائڈیڈ ہوں, ٹو بی ویری آنےسٹ. میں اس پر کوئی ٹف پوزیشن لے نہیں سکتا. پاکستان کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے اس طرف تو حالات اور واقعات جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. ایران جنگ نے بہت سارا جو ہے وہ فوگ آف وار کریٹ کر دیا ہے, اور اس فوگ آف وار کے اندر ہمیں یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان والے معاملات ویسے بھی ذرا پسے پش جاتے ہوئے پاپولیرٹی کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں. مگر جہاں تک افغانستان وار کی بات ہے تو اس کے اندر جو حملے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز اپنا پرسپیکٹو بتا چکا ہوں. یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایک آرمز ڈپو پہ ہوا, جہاں جو پاکستان کہہ رہا ہے, اور پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کی امیجز, اس کی ویڈیو پروف اور یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ود ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. یونائیٹڈ نیشنز نے اس حوالے سے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم وہ تمام کے تمام ثبوت دینے کو تیار ہیں. ہم نے ایک اسلحے کے بمبوں کے ڈپو کے اوپر حملہ کیا, وہاں سے اگر جو ہے وہ دھماکے دھموکے سیکنڈری ایکسپلوژنز جیسے کہ تارڑ صاحب فرما رہے ہیں اس ٹویٹ کے اندر کہ وہاں سے ہوئے, اس میں سے کہیں جا کر کوئی لگ گیا ہو یا نہیں, انہوں نے لکھا, مگر بیسیکلی امپلیکیشن یہی ہے کہ ادھر سے جا کے کوئی لگا گیا, پاکستان نے اس جگہ کو ٹارگٹ نہیں کیا. یہ بالکل ویسی ہے جیسے اوجیڈی کیمپ, آپ لوگ تو خیر آپ میں سے جن لوگوں کو واقعہ یاد ہے, اس کے اندر جب آگ لگی تھی وہاں پہ وہ تقریب کاری تھی یا جو بھی تھا, پاکستان کا آرمز ڈپو تھا, وہاں پر سے جو بم شم سیکنڈری ایکسپلوژن ہونے کی وجہ سے ارد گرد کے علاقوں میں جا کے گرے تھے, تو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا. سو that position is what Pakistan is taking. ایران پاکستان افغانستان کی جنگ کے اندر اس وقت میرا نہیں خیال پاکستان کو کسی بھی صورت کمپرومائز کرنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل کی نیت, اسرائیل کی حیثیت, اسرائیل کی اصلیت اور اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نے اجازت دے دی کہ ہیبت اللہ صاحب ان کے ساتھ مل کے یہاں پر ککلیاں ڈالیں تو پھر پاکستان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. باقی جاتے جاتے بائی پاسنگ کمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے سینٹ کے چیئرمین یوسف زگیلانی صاحب نے بڑی ہارش ماشاءاللہ سے انہوں نے آسٹیرٹی بچت کا کام جو ہے اس کی پوری پالیسی دی ہے. 50% وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اپنے بجٹ سے اپنی خرچے سلیش کرنے لگے ہیں. ان سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہے اس کو بھی بیچ کر عوام کے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کروا دیں. اگر آپ کو بچت کا اتنا شوق ہے گھر کی گاڑی استعمال کر لیں. کوئی آپ کو اس بوڑھے والے اگر جھوٹے لینے کا شوق ہے تو ویسے رینٹ پہ لے کے 1 دن جھوٹے لے لیں, ہماری جان چھوڑ دیں, معاف کر دیں ہمیں. اور یہ دوغلا پن, یہ منافقت ہم لوگوں کے سامنے کہتے تھے کم از کم شرمائیں تو صحیح یار, آپ تو شرم بھی نہیں کرتے. وہی پکا منہ بنا کر ایک طرف آپ 9 کروڑ روپے کی گاڑیاں, 11 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدنے کی آپ کی خبریں آتی ہیں, اور اس کے بعد دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ جی او ہو ہمیں بچت کرنی چاہیے. اینی ویز یہ وہ سارے پھپھولے بہت سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چھالے ہیں جو دل کے اوپر یہ ساری خبریں دیکھ کر اور جان کر پاکستان کے رویے کے حوالے سے پتہ لگتے ہیں, پاکستانی سیاستدانوں کے اور باقی بھی لوگوں کے, مگر وہ سارے اس ولاگ کے اندر شیئر نہیں کیے جا سکتے. ولاگ بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. پہلے ہی خیال رکھیے گا, کل ملتے ہیں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.